लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत और पुर अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का, अपने अकाबिरीन का ज़िक्र खैर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं मुर्शिद बरहक, वली कामिल, आरिफ बिल्लाह, कुतुबुल अस्र, हुज़ूर मुफ्ती आज़म अबुल बरकात मुहीउद्दीन जीलानी, आलुर रहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी नूरी इब्ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासिबत से करने जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख़ 1402 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। मुहर्रम की 14 तारीख़ को मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अक़ीदत के नजराने पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ आप पूरा बयान सुनिए। हमारा बयान हम जो जिस जगह से ये बयान पेश कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी क़ादरी मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली का एक मज़मून है, हुज़ूर मुफ्ती आज़म के आखिरी अय्याम की झलकियाँ। इसमें नोमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के आखिरी अय्याम की, अपनी हयात की आखिरी दिनों की झलकियाँ मज़मून में पेश किया है। ये मज़मून PDF में मेरे सामने मौजूद है। अब इस मज़मून में तो काफ़ी तफसीली बातें हैं, इसी में से कुछ बातें हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के आखिरी अय्याम की झलकियाँ हम आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। नोमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली लिखते हैं कि मेरे और लाखों इंसानों के मुर्शिद बरहक, वली कामिल, आरिफ बिल्लाह, कुतुबुल अस्र, हुज़ूर मुफ्ती आज़म अबुल बरकात मुहीउद्दीन जीलानी, आलुर रहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी नूरी इब्ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल मौला ताला अन्हुमा 14 मुहर्रम 1402 हिजरी 12 नवंबर 1981 ईस्वी शबे पंजशंबा 1:40 पर इस दारे फ़ानी से कूच करके वासिल बाहक हुए। हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहि रमा के विसाल की खबर सिर्फ ख़ानदान वालों ही के लिए बाइसे गम न हुई, बल्कि इस खबर जानकाह ने तो सारे आलम को गहरे रंजो गम में मुब्तला कर दिया। आम तौर से जब कोई मरने वाला मरता है तो उसके घर वाले, करीबी रिश्तेदार और पास आस पड़ोस वाले रंजो गम का इजहार करके खामोश रहते हैं, क्योंकि जिसका दायरा ताल्लुक़ महदूद होता है उसका गम भी महदूद पैमाने पर ही मनाया जाता है। मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल मौला अन्हो सिर्फ ख़ानदान रज़ा या मोहल्ला सौदागरान या बरेली के साकिनान ही के न थे, वो तो सारे जहान के थे। इसीलिए सारे जहान के अहले ईमान ने आपका गम मनाया। आपके इस दुनिया से चले जाने पर बिलक बिलक करके रोए और अपने आप को यतीम महसूस किया। और बात सिर्फ मुसलमानाने आलम ही की नहीं, बल्कि आपकी ज़ात गिरामी तो वो थी कि ज़मीन व आसमान भी यकीनन रोए होंगे। मलए आला में आपके विसाल की धूम मची होगी। एक शायर कहता है कि अर्श पर धूमें मची, वो मोमिन स्वालेह मिला, फर्श से मातम उठा, वो तैयब व ताहिर गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है कि क्या आसमान व ज़मीन मोमिन की मौत पर रोते हैं? इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि ज़मीन क्यों ना रोए उस बंदे पर जो ज़मीन को अपने रुकू व सुजूद से आबाद रखता था, और आसमान क्यों ना रोए उस बंदे पर जिसकी तस्बीह व तकबीर आसमान में पहुँचती थी। ये तो आम मोमिनीन के बारे में इरशाद है, और मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा तो अपने दौर के मोमिनीन के बिलाशुबा इमाम थे। नबी करीम अलैहि सलाम ने से पूछा गया, आका करीम से पूछा गया, मन औलिया अल्लाह, अल्लाह के औलिया कौन है? आपने फरमाया औलियाउल्लाहिल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह अज़्ज़ वजल। हदीस पाक है, यानी जब उनको देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। औलिया किराम वो होते हैं कि जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बिलाशुबा इसके मिस्दाक थे, बल्कि इससे अरफा व आला कि आपके दीदार से तो खुदा याद आता ही था, अब तो सिर्फ आपकी याद से भी खुदा याद आता है। विसाल अक़दस के बाद आज ये आलम हो गया है कि अहले ईमान की कोई महफिल हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रमा के ज़िक्र, आपके तज़किरा ज़ुहद व तक़वा और करामात से शायद ही खाली रहती हो।
وصال کو تقریباً جس وقت یہ مضمون لکھے تھے اس وقت فرماتے کہ وصال کو تقریباً 25 سال گزر گئے. اب 1402 ہجری میں انتقال ہوا تھا، اب یہ 1444 ہجری چل رہا ہے، تو اب تو آپ کے وصال کے تقریباً 42 سال ہو گئے. 42 سال آپ کے وصال کے ہو گئے، مگر آپ کی ولایت و مقبولیت کا آفتاب عالم تاب دلوں کی دنیا پر پوری طرح الحمدللہ پرتو فگن ہے. 42 سال آپ کے انتقال کے ہو گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کے چرچے ہر محفل کی رونق ہیں. حضرت کے وصال سے 20 دن قبل 28 ذی الحجہ 1401 ہجری کو علامہ نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ محب محترم مولانا محمد احمد اعظمی مصباحی و مولانا بدر القادری مصباحی خاص حضرت کی زیارت اقدس کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے تھے، اور یہ حضرات تو زیارت کے بعد واپس آ گئے. میں مزید ایک ہفتہ فتاوی رضویہ 11 یعنی 12ویں کی تصحیح اور فہرست سازی کے سلسلے میں حاضر خدمت رہا. اسی لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آخری دنوں کے بعض حالات جو میرے مشاہدے میں آئے اور ان مجالس کی کیفیات جن میں حضرت تشریف فرما رہے عرض کر دوں. آپ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی ذات گرامی صفات میں جو کشش اور جاذبیت رکھی تھی، اس سے کوئی بھی ہو آشنا یا ناآشنا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. ہم لوگ تو دامن کرم سے وابستہ اور خواجہ تاش تھے. اچانک یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ چلیں بریلی چل کر حضرت کی زیارت کرائیں. چنانچہ بغیر کسی خاص تقریب کے 28 ذی الحجہ 1401 ہجری کو ہم تینوں ساتھی اپنے مرشد برحق کے دیار میں حاضر ہوئے. تقریباً 2 بجے محلہ سوداگران آستانہ اعلیٰ حضرت پر پہنچے اور درباریوں سے مل کر حضرت کی زیارت کا اشتیاق ظاہر کیا گیا. ہم لوگوں کے علاوہ پروانوں کی ایک بھیڑ پہلے سے وہاں موجود تھی. معلوم ہوا کہ حضرت ابھی کچھ دیر بعد نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لائیں گے، اسی وقت زیارت عام ہوگی. وقت فارغ دیکھ کر ہم لوگ حضرت مولانا ریحان رضا خان صاحب علیہ رحمہ کے پاس ان کی ملاقات کے لیے چلے گئے. واپسی پر معلوم ہوا کہ حضرت مسجد تشریف لائے اور نماز ادا فرما کر پھر مکان تشریف لے گئے. یہ سننا تھا کہ عجیب مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد بھی ملاقات ممکن تو تھی مگر مشکل تھی. بہت سارے خدام سے رابطہ قائم کرنے کے بعد جب کامیاب نہ ہوئے تو مولانا ریحان رضا خان صاحب کو ہی واسطہ بنایا گیا. تب کہیں جا کر حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. دیکھا گیا کہ حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چہرے انور سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جن کی تابانی پہلے سے کئی گنا زیادہ تھی. نکاہت اور کمزوری اس قدر تھی کہ بغیر اٹھائے چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا اور بیٹھے رہنے کی بھی طاقت نہ تھی. ڈاکٹروں اور حکیموں نے عام طور سے لوگوں سے ملنے جلنے کو منع کر دیا تھا، اس لیے حضرت کی زیارت تک پہنچنا آسان نہ تھا. چند منٹ رخ روشن کی زیارت کا شرف حاصل رہا، پھر خدام کی فرمائش پر واپس آنا پڑا. تقریباً 91 سال کی عمر شریف، اس قدر نکاہٹ، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایسے عالم میں بھی حضرت اکثر دن کے اوقات میں مسجد آ کر جماعت سے نماز ادا فرماتے ہیں، اور وہ بھی پوری نماز کھڑے ہو کر کے. حتیٰ کہ اگر کسی وقت استنجا وغیرہ کی حاجت سے تاخیر ہو گئی اور انتظار کے بعد لوگوں نے جماعت کر لی تو اس کے بعد بھی حضرت محض مسجد کی حاضری اور حصول ثواب کی غرض سے مسجد تشریف لاتے، جبکہ خود سے چلنے کی طاقت نہ تھی. مولوی عبدالحمید افریقی اور بابو میاں خادم خاص زیادہ تر سہارا دے کر اور کبھی رکشہ پر بٹھا کر کے مسجد لاتے تھے. یہ مفتی اعظم ہند کا وہ تقویٰ ہے جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. اور صرف یہی نہیں کہ نماز کھڑے ہو کر ادا فرماتے، جو فرض اور رکن ہے وضو میں بھی آپ نے کسی کی مدد نہیں لیتے، بلکہ 3 لیٹر پانی کا وزنی لوٹا بھی خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وضو فرماتے اور چہرے پر پانی ڈالتے، کیونکہ فقہا نے وضو میں دوسرے سے مدد لینے کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے. حالانکہ ایسے کمزوری کے عالم میں تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، مگر حضرت کو حتی الامکان یہ گوارا نہ ہوا، جو انتہائی تقویٰ کی دلیل ہے. نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں 10 روز بریلی شریف میں حاضر رہا. اس درمیان دیکھا کہ روزانہ 100-200 آدمی محض حضرت کی زیارت کے لیے آتے تھے، جن میں اکثر باہر کے ہوتے اور کچھ شہر کے.
حتیٰ کہ بیرون ممالک سے بھی اکثر و بیشتر لوگ حضرت کی زیارت اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ جن دنوں نعمانی صاحب فرماتے کہ جن دنوں میں وہاں تھا، کئی آدمی امریکہ سے اور 2 آدمی پاکستان سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت کی زیارت کے لیے عشاق کا بھی عجیب حال دیکھا۔ یکم محرم الحرام 1402 ہجری بروز جمعہ حضرت نماز جمعہ کے لیے رضا مسجد جو آستانہ اعلیٰ حضرت سے متصل ہے اس میں تشریف لائے اور وہیں وضو فرمانے لگے۔ لوگوں کے اشتیاق کا یہ عالم کہ مسجد بھری ہے، سب کی نظر حضرت کی ہی طرف ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار دیکھ لیا پیاس بجھ گئی، بلکہ جب تک ممکن رہا دیکھتے رہے۔ نماز جمعہ فرض 2 رکعت کے بعد مولوی عبدالحمید صاحب افدی کی حضرت کو رکشہ میں بٹھا کر اس غرض سے گھر لے جانے لگے کہ اگر حضرت یہاں سنتوں سے فراغت حاصل کر لیں گے تو تمام نمازی بھی فراغت پا کر زیارت و قدم بوسی کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور حضرت کو تکلیف ہوگی۔ اس وقت بھی نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام لوگ حضرت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ پھر حضرت جب مکان تشریف لے گئے تب لوگوں نے سنتیں شروع کی۔ کسی بزرگ اور عالم دین کی زیارت کا شوق ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا اور اس دور میں تو سنا بھی نہیں۔ ہر جمعرات اور جمعہ کو بعد نماز مغرب حضرت کے یہاں محفل میلاد شریف منعقد ہوتی ہے، جس میں پابند شرع، بارش اور صحیح خواہ حضرات حضور اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں، اور حضرت جب اپنی حیات ظاہری میں بریلی میں تشریف رکھتے تو اس میں شریک ہوتے اور پوری محفل میں 2 زانوں بیٹھتے تھے۔ حسب دستور یکم محرم جمعہ کو بعد نماز مغرب محفل منعقد ہوئی۔ مولوی عبدالوحید بریلوی اور ان کے ساتھیوں نے نہایت والہانہ انداز میں نعتیں پڑھنا شروع کی۔ آج کی محفل میں حضرت رونق افروز نہ تھے، تقریباً 1 گھنٹہ محفل جمی رہی، مگر حضرت تشریف نہ لائے۔ تو بابو میاں نے کہا کہ حضرت کمزوری کی وجہ سے تشریف نہ لائیں گے، آپ لوگ سلام پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً تمام لوگ بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگے۔ اوپر چھت سے مولانا ریحان رضا خان نے فرمایا جب حضرت تشریف نہیں رکھتے تو آپ لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔ پھر ساری محفل کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج سے پہلے جب حضرت شریک بزم ہوتے تھے تو تمام لوگ حضرت کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہی سلام پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیٹھ کر بھی صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، کھڑا ہونا کوئی فرض و واجب نہیں، ورنہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے سامنے کبھی بیٹھ کر صلاۃ و سلام نہ ہوتا۔ اس سے اہل سنت پر جھوٹا الزام لگانے والے وہابیہ دیوبند یہ سبق حاصل کریں، جو اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے نزدیک کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام فرض و واجب ہے۔ لوگوں نے جب کھڑے ہو کر بلند آواز سے سلام پڑھنا شروع کیا تو حضرت کے کانوں تک آواز گئی، صدائے درود و سلام سن کر بے قرار ہو گئے، تیار ہو کر حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اتنے میں صلاۃ و سلام کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دوبارہ محفل کا آغاز ہوا، نعتیں پڑھی جانے لگی، پھر دیر تک محفل جمی رہی اور عشاق بھی دیدہ شوق وا کیے بیٹھے رہے۔ اس وقت محفل کا کچھ عجیب رنگ تھا۔ ایک طرف تو حضرت کے چہرے انور کی تابشیں مشتاقان دید کو شربت دیدار پلا رہی تھی، دوسری طرف پرکیف نعتیہ نغمے دلوں میں وجد پیدا کر رہے تھے۔ پوری محفل کی نظر حضرت کے رخ زیبا پر لگی ہوئی تھی۔ جب کوئی نعت شریف پڑھتا تو نہایت سنجیدگی سے سماعت فرماتے، واہ واہ کے ذریعے داد دینے کی آواز بالکل نہ سنی جاتی۔ ہمیشہ سے حضرت کا یہی دستور تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک طالب علم نے نہایت خوش الہانی سے استاذ زمن مولانا حسن رضا بریلوی کی وہ نعت پڑھنی شروع کی جس کا مطلب ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تو مفتی اعظم ہند بہت زیادہ محظوظ ہوتے نظر آ رہے تھے، گویا کہ حضرت واقعی روزے اقدس پر حاضر ہیں اور سرکار رسالت مآب میں التجا کر رہے ہیں۔ اور پڑھنے والا جب اس شعر پر پہنچا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تو حضرت کا انداز ہی بدل گیا، ہلکی سی جنبش سے گویا جھوم رہے تھے اور خود بھی اس شعر کی تکرار فرما رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا روح اقدس سامنے ہے اور مفتی اعظم سرکار کی مدح فرما رہے ہیں۔ خدا ہی جانے وہ کیا عالم تھا اور کیا مناظر تھے۔ دیر تک یہی کیفیت طاری رہی اور مذکورہ شعر کی تکرار ہوتی رہی۔ حضرت کے ذوف کی کمزوری کی وجہ سے جب لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا گیا
تو بعض لوگوں نے نذرانے کے واسطے سے واسطہ بنایا اور اس کے سہارے آپ سے مصافحہ کیا۔ جب نذرانے سے منع کیا گیا تو شاعر کو، پڑھنے والے کو نذرانہ دینے کے بہانے ملاقات شروع ہوئی۔ حضرت نے کئی بار منع بھی کیا، لیکن عاشقان کیا کہنے۔ بہت دیر تک وہی نعتیہ محفل جاری رہی۔ حضور مفتی اعظم کی یہ محفل میں آخری شرکت تھی۔ اس کے بعد وصال سے قبل جمعرات و جمعہ کی 2 محفلیں حضرت کے حیات میں ہوئی، جن میں غالباً حضرت شریک نہ ہو سکے، اور اس کے بعد والے جمعرات کی شب 14ویں محرم الحرام شریف 1402 ہجری کو حضرت کا وصال ہو گیا۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ مزید اس پر باتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ اللہ کریم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی ہم سب کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔